यहाँ पर सहाबा करام ने खाना खाया था। 7 बंदों वाला खाना 2500 सहाबा ने खाया और फिर भी बच गया था। यहाँ के उल्टे हाथ पे देखेंगे काला गेट लगा हुआ है, सफेद कलर की 4 दीवारी है। इसी तरह इसके साथ मस्जिद हजरत सलमान फारसी है। यहाँ पर नवाफिल नहीं है, यहाँ पर बाहर से दिखा देते हैं। यहाँ पर खाना था हजरत सलमान फारसी का जो काले पत्थर वाली मस्जिद है नीचे। इसी तरह ये 2 मसाजिद को मिलाकर 2016 में एक मसाजिद बनाई गई, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक और मस्जिद हजरत उस्मान गनी। ये जामिउल खंदक इसका नाम है मस्जिद का। हसन क्या है? हसन जामिउल खंदक। ये 2 मसाजिद को मिलाकर एक मसाजिद बनाई गई। इसी तरह आपके सीधे हाथ में देखेंगे ये मस्जिद हजरत उमर फारूक के नाम से। यहाँ पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का खैमा था। तो ये तुर्की हुकूमत ने बनाई ताकि बाद में जो हुज्जाज कराम आए तो उनको ज़ियारत नसीब हो। इसी तरह सामने देखेंगे शेर खुदा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद है। इसी तरह काले गेट वाले आपके उल्टे हाथ में देखेंगे मस्जिद हजरत फातिमा ज़हरा। ये नीचे जो मस्जिद बनता है, ये नीचे अच्छा भी जब उतरेंगे 5 मिनट के लिए ऐसा ये तो रोड बना हुआ ना, इस जगह पे खंदक खोदी गई थी। आप किसी बस के पीछे से लेकर सामने वहाँ पहाड़ है वहाँ तक ये खंदक खोदी गई थी। आप किसी उल्टे हाथ पे कुफ्फार थे और सीधे हाथ पे सहाबा कराम थे। ये जो मस्जिद के पीछे पहाड़ है जबल सला, इसी जगह पे सहाबा कराम पहरा देते थे ताकि कुफ्फार दूर से नजर आए, उस तरफ न जा सके, मस्जिद नबवी की तरफ। और आप ये सारा जो एक ही दिन में लगाई गई थी खजूरें, तो अगले दिन ही सारा इसने फल दिया था। विजिटर के लिए रखाई हुई गाड़ियाँ, इस गाड़ियों के पीछे है बहुत बड़ा बाग, लेकिन जहाँ जाने तो नहीं देते। चलिए देखते हैं ट्राई करके। सारा कंप्लेन कर देंगे सर, मजा नहीं आती। सारा जितना इलाका है ना, सारा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला 70 सहाबा कराम शहीद हो गए थे। इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी। इस्लाम की पहली जंग जंग बदर हुई थी, तो उसका बदला लेने के लिए जंग उहद की गई। वहाँ पर हिंदा नामी औरत के 2 भाई कत्ल हुए थे। तो उनका एक वैशी गुलाम था, तो उसने कहा अपने वैशी गुलाम को कि नौज़ बिल्लाह अगर जो जंग उहद के दामन में लड़ी जाए, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को नौज़ बिल्लाह कत्ल कर दो, शहीद कर दो, तो मैं गले का अपना कीमती हार सोने का देकर मैं तुम्हें आज़ाद करा लूँगी। तो उसने ये शर्त कबूल की। जब इस्लाम की दूसरी जंग का मार्का हुआ शुहदा उहद का, तो सहाबा कराम को इसी जगह पर फतह भी हो गई थी। तो वो हबशी गुलाम यहाँ पर आके छुप गया। खुफिया वार करने का बहुत ही माहिर था। वो खुफिया वार करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو کسی جگہ پہ شہید کیا تھا، حتیٰ کہ ناک کاٹا، کلیجہ نکالا، جسم کے کئی ٹکڑے کیے تھے اس نے۔ تو اسی جگہ کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو جب آخری سانسیں چل رہی تھی تو مسجد نبوی کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو کتابوں میں لکھا ہے یہی احد پہاڑ بھی چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، اے احد ٹھہر جا، ٹھہر جا، 3 بار فرمایا۔ تو یہ احد ٹھہر گیا۔ آپ نے فرمایا تھا میرے تجھ سے 2 وعدے ہیں، ایک وعدہ یہ فرمایا تھا جو میری زیارت کرنے آئے گا، مسجد نبوی آئے گا تو وہ تمہاری بھی زیارت کرے گا۔ دوسرا وعدہ یہ فرمایا تھا کہ ایک دن میرا حرم تمہارے احد تک آئے گا۔ تو ابھی یہ جو نقل جمعی اور یہ جو بنگالی مارکیٹ توڑی ہے حکومت نے، تو یہ حرم کی توسیع ہوگی، حرم بڑھتا جائے گا۔ تقریباً حرم اور احد کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 2 سے 3 کلومیٹر ہے، 2 سے 3 کلومیٹر باقی ہے، اور حرم شریف کی توسیع ہوتی جائے گی اور حرم شریف ایک دن احد تک آ کے پہنچے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تھا احد پھر جنہ، احد ایک جنتی پہاڑ ہے، احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور 2 سے 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، 6 سے 7 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، لمبائی ہے احد پہاڑ کی۔ اسی کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آرام فرمائے ہیں، اسی کے اندر حضرت مصعب بن عمیر بھی ہے، اسی میں حضرت عبداللہ بن جیش بھی ہے، اسی میں حضرت حنظلہ بھی ہے۔ تقریباً کم و بیش 70 صحابہ کرام کی قبریں ہیں وہاں پر۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو جب شہداء کو دیکھا گیا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے، نہ شہیدوں میں نہ زخمیوں میں۔ تو ایک صحابی نے دیکھا تو ان کو فرشتے لے کر جا رہے تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ ان کی 1 دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ تو جب جنگ کا اعلان ہوا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں شریک ہو گئے۔ تو جب ایک صحابی نے دیکھا تو ان کو فرشتہ لے کے جا رہے تھے اور ان کو غسل دے رہے تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر جب اسلام نہیں لائے تو 1 دن میں 200 درہم کا سوٹ پہنتے تھے، جو 1 بار پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں جب وہ پرفیوم لگاتے تھے تو جس محلے جس گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ مصعب جا رہا ہے۔ جب وہ اسلام لائے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے تو اسی جنگ میں شریک ہوئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مصعب کے بارے میں فرمایا کہ یہ آخر میں آئے، یعنی اسلام لائے اور بہت کچھ لے کے چلے گئے، یعنی کہ وہ شہادت کا رتبہ بھی پا لیا، انہوں نے مسلمان بھی ہو گئے، آخر میں اسی جنگ میں شریک ہوئے۔ تو جب کفن کی باری آئی تو سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگا ہو جاتا تھا، جب پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر والی جگہ پہ کفن دے دو اور پاؤں والی جگہ پہ گھاس ڈال دو۔ یہ کس کا واقعہ ہے؟ حجاج کرام حضرت مصعب بن عمیر کا، جو 1 دن میں 200 درہم کا سوٹ پہنتے تھے تو وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ تو جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے کتنا تکلیفیں اٹھائی، حتیٰ کہ ان کو جب شہادت ملی تو ان کا کفن بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اس جگہ پہ پہنچے گئے تو ایک جبل ہے، جبل رمات، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کا نام ہے جبل رمات، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا یہاں پر شکست ہو یا فتح، آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو جب صحابہ کرام کو اس جگہ پہ فتح ہوئی تو انہوں نے مال غنیمت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ پہاڑی چھوڑی، تو پیچھے سے کفار نے حملہ کیا تھا اور اسی جگہ کے اوپر ہمارے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم اس مقام پہ پہنچنے والے ہیں۔ تو اب جب وہاں پر اتریں گے تو 1 بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور سلام بھی پیش کریں گے اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ وہاں پر۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہوٹل پہ جائیں گے، ظہر کا نماز کا ٹائم بھی قریب ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے لیے جا رہے ہیں،
یہ سمجھیں کہ ہم اپنے لیے جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے. تو 70 صحابہ کرام کی قبریں ہیں. جس طرح جنت البقیع کے اندر ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے. 3 صحابہ الگ ہیں اور 67 صحابہ الگ ہیں، اجتماعی قبریں ہیں. تو 70 صحابہ کرام کی قبریں ہیں. اسی طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے گاڑی کے اندر 2 تحفے ہوتے ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں. مکہ مکرمہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے آب زمزم، جو کہ آپ کو ایئرپورٹ میں ملے گا. ایک پاسپورٹ کے اوپر 1 بوتل ملے گی 5 لیٹر کی. اسی طرح مدینہ منورہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے قدرتی روغن باللسان، جس کے ایک درخت ہے بدر کے اندر. تو وہاں سے لے کے آتے ہیں، تمام گاڑیوں میں حجاج کرام یہ لیتے ہیں. تو 70 بیماریوں کے لیے ہوتا ہے. ایک عین نما ہے، تیل ہے قدرتی روغن باللسان. کسی کو اگر کینسر ہے، شوگر ہے، ہیپیٹائٹس بی ہے، سی ہے، بے اولاد حضرات ہے، اول آخر درود شریف پڑھیں گے تو 1 پاؤ دودھ لیں گے تو اس میں 2 قطرے ڈالیں گے. عشاء کے بعد یہ پینا پڑتا ہے. اگر کسی کو جسم کے کسی حصے پر بھی درد ہے، تکلیف ہے، کمر میں درد ہے، بازو میں درد ہے، جسم کے کسی حصے پر بھی، تو 1 ڈبہ زیتون کا لے گا 10 ریال کا. تو اس کے اندر 1 شیشی ڈالے گا. زیتون کے تیل کو پہلے گرم کرے گا، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس میں 1 شیشی ڈالے گا. تو وہ اس کے اندر مالش کرے گا جہاں پر درد ہے جسم کے کسی حصے پر بھی. تو میں ابھی دکھا دیتا ہوں، جس کو چاہیے. 25 ریال کی 1 شیشی ہے قدرتی روغن باللسان. اسی طرح سرما ہوتا ہے العصمت، 5 ریال کا 1 ہے، 10 ریال کی 2 شیشی ہے. جس کو چاہیے ابھی میں وہ دکھا دیتا ہوں. اوریجنل ہے. یہ سارے کارڈ میں نہیں دیتے. اگر چھوٹا بچہ ہے تو 1 قطرہ ڈالیں. جبلے تیر انداز کر کے جبلے دونوں استعمال کریں. آدھا کلو تو ہے جڑا ہو 4 قطرے بندے چڑے ہوئے اس سے تیر انداز 10 ریال کا دو. صحابہ دے آپ باللسان اور سرما بتا دیں. 15 منٹ میں آنا ہے. ٹھیک ہے، 15 منٹ میں تاکہ نماز حرم ہو جائے. 11:30 ہو رہے ہیں. بنائی آ رہے ہیں. یہ سپیڈ رہی تو شاید 3 دن سے کام پورا ہو جائے. میں کہ اتنے گھر ہونا چاہیے. یہ پوری اتنے گھر ہونا چاہیے. 3 دن استعمال کریں لگاتار. 3 دن سارے گاڑی میں دیتے ہیں. بناتے ہیں آپ
بھی ہے ہم کہاں جا رہے ہیں جبل احد اسلام کی جہاں دوسری جنگ ہوئی پہنچ جبل گئے احد؟ جی پیسے پیسے میں دے رہا بعد میں لے ہوں یہ لے لے پیسے بعد میں چلے جائیں